हालेलुया। खुदा के पाक नाम में आप सबके सलाम दिया। आज हम तलावत करदा आयात की रोशनी में खुदा की इबादत की अहमियत के बारे में सीखेंगे। हमने गुज़िश्ता इतवार भी इबादत की अहमियत के बारे में खुदा के पाक कलाम में से सीखा था, और आज भी हम ये सीखेंगे कि ईमानदार की जिंदगी में इबादत की क्या अहमियत है और उसकी रोज़मर्रा जिंदगी में इसकी क्या बुनियादी हैसियत है। एक आलिम ने इबादत के हवाला से कहा कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में सच्ची इबादत नहीं या वो सच्चा इबादत गुजार नहीं, तो उसकी जिंदगी में बाकी सब काम रूहानी तौर पे मुर्दा है, उनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए इबादत ईमानदारों की जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। और अगर हम खुदा के कलाम का मुताला करें तो पैदाइश से मुकाशवा तक खुदा के पाक कलाम का बुनियादी मौजू इबादत है। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से चंद खूबसूरत मिसालों पर नजर करेंगे जो खुदा की इबादत की अहमियत को जाहिर करती है और साबित करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने तलावत करदा आयात में अहद अतीक में से इस्तिस्ना की किताब उसके 6वें बाब की 4थी और 5वीं आयत का इक़्तिबास किया और कहा कि इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। यह दावतनामा है खुदा के हुजूर आने का। और जब वो कहता है कि अपने सारे दिल, जान, ताकत, अक्ल से खुदा से मोहब्बत रख, तो यह फुलनेस है, मुकम्मल तौर पर खुदा से मोहब्बत रखना, पूरे वजूद के साथ खुदा से मोहब्बत रखना है और पूरे वजूद के साथ खुदा की इबादत करना है। जो पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी ताकत से, पूरी अकल के साथ खुदा से मोहब्बत रखता है, वो पूरी जान से, ताकत से, अकल से खुदा की इबादत करता है। और इबादत ईमानदार की जिंदगी में बड़ी अहम है, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी अहमियत है। और उसकी अहमियत को खुदा ने अपने कलाम में बहुत दफा वाज़ेह किया है। खुदा ने कौम बनी इसराइल को मूसा के वसीला से 10 अहकाम दिए, जिनमें जिंदगी गुजारने का तरीकाकार था। और उनमें जो पहला हिस्सा है, अगर हम खरूज 20 बाब उसकी पहली 5 आयत को देखें तो जो पहला हिस्सा है वो इबादत की अहमियत के बारे में हमें बताता है। खुदा ने अहकाम में सबसे पहले इबादत के बारे में बयान किया। उसने कौम बनी इसराइल को बताया कि वो खुदा है जो उन्हें मिस्र की गुलामी के घर से निकाल लाया है। और वो कहता है कि मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना, अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, और ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर या जमीन से नीचे पानी पर, और ना उन्हें सजदा करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं गयूर खुदा हूं,
خدا نے انہیں بتایا کہ خدا کے نزدیک اس کی عبادت کی کیا اہمیت ہے، اور ایمانداروں کو ویسے ہی عبادت کرنی ہے جیسے خدا نے انہیں حکم دیا ہے۔ آج کے زمانہ میں بہت دفعہ ہمیں وہ عبادت کا طریقہ کار پسند ہوتا ہے جو ہمیں صحیح لگتا ہے، لیکن ہمیں بطور ایماندار خدا کی ویسے عبادت کرنی ہے جیسے خدا نے اپنے کلام میں ہمیں حکم دیا ہے۔ بہت دفعہ بعض طریقہ کار ہمیں اچھے لگتے ہیں لیکن خدا کے کلام کے مطابق وہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن لائق اور مکمل عبادت وہ ہے جو خدا کے حکم کے مطابق ہو، اس کے احکام کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہو، اور یہ عبادت مکمل طور پر کسی اور شخص کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں خیمہ اجتماع میں ملتی ہے۔ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا، اور جب وہ نکال کر لایا تو اس نے انہیں یہ بتایا کہ وہ ایک عبادت گاہ بنائے جسے خیمہ اجتماع کہتے ہیں۔ خدا نے بتایا کہ خیمہ اجتماع کا ڈیزائن کیا ہوگا، کیسے اسے بنایا جائے گا، اور کیسے اس میں آ کر زندہ خدا کی عبادت کی جائے گی، اور کیسے ایک ایماندار خدا کے حضور آتا ہے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہ ہے کہ خروج کی کتاب میں 243 آیات میں خدا نے خیمہ اجتماع کے ڈیزائن اور اس میں عبادت کے طریقہ کار کو بتایا۔ اس کے برعکس اگر ہم کائنات کی تخلیق کی بات کریں تو پیدائش کی کتاب میں صرف 31 آیات کائنات کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتی ہے، جبکہ خدا عبادت کے طریقہ کار 243 آیات میں ان کی تفصیل کو بیان کرتا ہے، جو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں کہ خدا کی نظر میں خدا کی عبادت کرنے والوں کی اور اس کی عبادت کے طریقہ کار کی کتنی اہمیت ہے۔ اور خیمہ اجتماع میں لوگ صرف ایک واحد مقصد کے لیے آتے تھے، خدا کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی حمد و ستائش کرنے کے لیے۔ نہ وہاں انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے تھے، نہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اور نہ اپنے آپ کو بڑا روحانی ثابت کرنے کے لیے، صرف خدا کے سامنے جھکنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اس کی تعریف اور تمجید کرنے کے لیے۔ اور خیمہ اجتماع اسرائیل کے مرکز میں تھا جہاں وہ رہائش پذیر تھے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا نے ان پر یہ بات ظاہر کی کہ عبادت ان کی زندگی کا مرکزی حصہ ہے، جو مکمل طور پر خدا کے لیے۔ خدا نے 10 احکام میں سب سے پہلے عبادت کی تعلیم دی، حکم دیا۔ خدا نے خیمہ اجتماع میں عبادت کو ظاہر کیا اور بتایا کہ اس کی اولین ترجیح ہے۔ اور ایک اور خوبصورت مثال ہمیں قربانیوں کے سلسلہ میں ملتی ہے۔ احبار کی کتاب کے پہلے 7 ابواب میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو قربانیوں کی ایک فہرست کے بارے میں بتایا، اور یہ قربانیاں خدا کی عبادت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس قربانیوں کی فہرست میں جو پہلی قربانی ہے وہ ہے پوری سوختنی قربانی، اور یہ قربانی عبادت کو، اس کی اہمیت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے، کیونکہ سوختنی قربانی دوسری قربانیوں سے الگ تھی۔ دوسری قربانیوں میں کوئی حصہ قربانی دینے والے کا ہوتا تھا، کچھ حصہ کاہنوں کا ہوتا تھا، کچھ لاویوں کا ہوتا تھا، لیکن یہ واحد قربانی تھی جو فہرست میں سب سے پہلے سوختنی قربانی، جو ساری کی ساری خدا کے لیے ہوتی تھی، کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔
جو عبادت کو ظاہر کرتا ہے، عبادت صرف اور صرف خدا کے لیے ہے، کسی اور شخص کے لیے نہیں، کسی اور چیز کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف خدا کے لیے مکمل عبادت، دل سے، جان سے، عقل سے، قوت اور طاقت سے، صرف خدا کے لیے، اس طرح سوکھ نہیں قربانی، صرف خدا کے لیے۔ ایک اور خوبصورت مثال جو آخری مثال ہے، وہ ہے بخور کی۔ خدا نے روز کی کتاب اس کے 30ویں باب کی 34 سے 36 یاد میں قوم بنی اسرائیل کو یہ بتایا کہ کیسے وہ بخور بنائیں گے، اس کی ترکیب کیا ہوگی، کیسے جلائیں گے، اور اس کی خوشبو کیسے خدا تک پہنچے گی، اور خدا اسے پسند کرتا ہے۔ وہ خاص طریقہ کار خدا نے انہیں بتایا کہ اس طریقہ کار کے مطابق وہ بخور بنا سکتے ہیں، اور بخور کی خوشبو جو ہے وہ خدا کے حضور پسندیدہ تھی، پاک تھی، اور یہ بخور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف خدا کے لیے تھا۔ خروج 30ویں باب کی 37 اور 38 آیات کے مطابق خدا نے انہیں بتایا کہ اگر کوئی شخص اس ترکیب کو، طریقہ کار کو بخور بنانے کے لیے یا خوشبو بنانے کے لیے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ قوم بنی اسرائیل سے کاٹ دیا جائے، کیونکہ بخور صرف اور صرف خدا کے لیے تھا، پاک اور پسندیدہ۔ اور آج میری اور آپ کی زندگی بخور کی مانند ہونی چاہیے، جو صرف خدا کے لیے ہے۔ ہماری عبادت بخور کی مانند ہونی چاہیے، جو صرف خدا کے لیے، پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے، صرف خدا کے لیے۔ ہماری زندگیاں، ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا طریقہ کا بخور کی مانند ہونا چاہیے، خدا کے حضور مقبول، پسندیدہ اور پاک۔ اور ہماری عبادت بھی ایسی ہونی چاہیے۔ اس لیے رومیو 12واں باب اس کی پہلی آیت میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسند ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے، وہ عبادت جو خدا کے حضور قبول ہو۔ اور میں اور آپ بطور ایماندار خداوند یسوع مسیح کی خوشبو ہے۔ 2 کرنتھیوس کے 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والے دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہے، بخور ہے، جو پاک، پسندیدہ اور خدا کے حضور قابل قبول ہو۔ آج کے دور میں ہماری عبادت بہت دفعہ خاص موقعوں پر زیادہ ہوتی ہے اور عام دنوں میں کم، اور ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سچے دل سے خدا سے محبت رکھتے ہیں، وہ باقاعدگی سے اور سچائی سے مسلسل خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف خدا کی تعریف، تمجید اور اسے عزت دینے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں وہ اپنی مرضی شامل نہیں کرتے ہیں، بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی عبادت، بندگی اور پرستش کرتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسے خدا کی عبادت، بندگی اور پرستش کرے گا تو پھر خدا کا فضل اور اس کا رحم اور اس کی برکت بھی ہماری زندگیوں میں قائم رہے گی۔ تو خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق اور طاقت بخشے کہ ہم لائق طور پر خدا ان سے محبت بھی رکھیں، اور لائق طور پر صرف اس کے لیے، مکمل طور پر اس کے لیے عبادت بھی کرنے والے ہوں، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ شکریہ۔ Thanks
for watching. To watch more, subscribe, like, and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.